अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये झूठी दज्जाल को देख लीजिए। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों को वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूँ, मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है। मैं रसूल हूँ, मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है। बढ़ के मेरे बाबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम, मेरे भाइयों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सलाम, मेरी वालिदा हज़रत बीबी हाजरा को सलाम। हज़रत हिजर खयात कमाल बंदा, फ़ख्र इंसान, शेरों का शेर, पहला रूहुल इंसान, पहला हकूकुल्लाह का हकदार। सलूट पेश करती हूँ हज़रत हिजर खयात। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों को वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूँ, मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है। क़यामत, मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन व आसमान पर निशानियाँ पूरी हो गई। वो क़यामत में मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज्जुल अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे अब आ पहुंची हूँ कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश करवानी है। इल्मे लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज्जुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमाती हूँ। मैं इल्मे लदनी की थोड़ी सी आप लोगों को तफसील। नवाजी हुई बंदियां रूहानियत ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਏ, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਸਨਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਉਹਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਫਰਮਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ख्वाब ਦੇ ਥਰੂ ਰਾਬਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਹੀਨਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਮਾਜ਼, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਕੀਜ਼ਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਐਸੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ दीन ਦਾ इल्म नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ नहीं पढ़िया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ अस्तगफिरुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, ऐसे 30 दज्जाल क़यामत तक पैदा होंगे जो झूठी नबूवत का दावा करेंगे। मेरे भाइयों, इस हदीस को बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मुर्जा साहब, और इस वीडियो का 2 हिस्सा होगा। पहले हिस्से में हम लोग ये देखेंगे क्या औरत नबी बन सकती है, और दूसरे हिस्से में हम लोग ये देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है नबूवत ख़त्म हो चुकी है, और जो भी नबी होने का क्लेम करेगा वो झूठा है, वो दज्जाल है, फरेबी है। और बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाएं। उनमें से हर एक को यह ज़ोम होगा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। जामिया तिर्मिज़ी में आती है, तो आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे और जो ये दावे नबूवत करेंगे। और आपने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और सही मुस्लिम के अंदर अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने 5 ऐसी खुसूसियात हैं जो किसी और पैगंबर को नहीं दी सवाए मेरे। उनमें से एक खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला ने मुझ पे नबूवत का सिलसिला ख़त्म फरमाया, और यहाँ खातिम के अल्फाज मौजूद हैं। फिर औरतों में हर महीने मखसूस अय्याम होते हैं, उन दिनों के लिए तो फिर वो मस्जिद में भी नहीं आ सकती, इमामत भी नहीं करवा सकती, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता कोई औरत पैगंबर होती तो फिर उसके बारे में अनाउंसमेंट होती कि जी आज जो हमारी पैगंबर है उनके साथ ये मसला हो गया, तो किस तरह वो एक राज की चीज़ें पब्लिकली आना शुरू हो जाती। सवाल है अली भाई, किसी औरत को अल्लाह ताला ने नबूवत का शर्फ क्यों नहीं बख्शा? इसकी हिकमत क्या है? हिकमत यह है कि औरतें जो है ना जी वो एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकती, उनके साथ कई एक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो वो अल्लाह ताला ने औरतों को खूबसूरती दी है, और फिर वो पर्दे का एहतमाम भी करना पड़ेगा। जब पर्दे का एहतमाम होगा तो वो किस तरह दावत और तबलीग का काम मर्दों तक कर सकती हैं। फिर औरतों में हर महीने मखसूस अय्याम होते हैं,
ان دنوں کے لیے پھر وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتی, امامت بھی نہیں کروا سکتی, ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی عورت پیغمبر ہوتی تو پھر اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہوتی کہ جی آج جو ہماری پیغمبر ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. تو کس طرح وہ ایک راز کی چیزیں پبلکلی آنا شروع ہو جاتی. پھر عورتوں کا ٹیمپرامنٹ بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا مردوں کا ہوتا ہے. یہ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں مرد عورت برابر ہے, ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے, اور بعض جگہ عورت زیادہ ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے, سب سے زیادہ تجھ پر حق تیری ماں کا ہے. 3 دفعہ پوچھا, 3 دفعہ میں تیری ماں کا, 4تھی دفعہ باپ کا کہا. وہاں ماں بڑھ گئی ہے. اور سن نسائی میں حدیث ہے جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے, باپ کے قدموں کے پاس تو نہیں کہا. ہیومن ڈگنیٹی میں بعض اوقات وہ بڑھ جاتی ہے, لیکن جہاں رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے نا, پھر الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر. تو وہ یہ معاملات کو پھر اس طریقے سے لے کے نہیں چل سکتی عورتیں. اگر ان عورتیں پیغمبر بنائی جاتی تو وہ ان کو یعنی ایکسٹروورٹ زندگی تو نہیں وہ گزار سکتی, وہ تو انٹروورٹ ہوتی ہیں. انہوں نے 4 دیواری کے اندر رہنا ہے, باہر بھی نکلیں. یہ جو کہتے ہیں نا برابر ہے, ان سے پوچھیں یہ عورتوں اور مردوں کے اولمپکس کی گیم لادا کیوں ہوتی ہیں؟ آج تک تو نہیں ہوا کہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہو. یہ کرکٹ کا, ان کو خود مانتے ہیں کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے, جتنا مرضی کہیں. اور یہ کہتا نہیں فلاں عورت جو ہے بڑے کانفیڈنٹ ہے, بڑی تقریر کرتی ہے. یہ کچھ عورتیں جتنی بھی ہوں رقیق القلب مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں. یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ میں اتنی کانفیڈنٹ عورت یعنی میرے علم میں کوئی نہیں ہے جتنی بے نظیر بھٹو تھی. اتنا ایکسپوئر تھا اس کا. وہ فوجی کہتے ہیں جی باقی پرائم منسٹر تو ہم ان کو پریزنٹیشن دیتے تھے نا تو وہ تو کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اشارہ, مطلب وہ ان کا دھیان رہتا تھا. لیکن بے نظیر بھٹو کے سامنے جب ہم پریزنٹیشن دے رہے ہوتے تھے نا تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ پریزنٹیشن ختم ہوگی تو وہ کہے گی صفحہ نمبر 30 نکالو, اس میں یہ فلاں کے اسپیلنگ غلط لکھے ہوئے, یہاں پریپوزیشن غلط لگی ہوئی ہے. تو 10 بندوں سے پڑھواتے تھے وہ اس کو پریزنٹیشن دیتے وقت. اتنی کانفیڈنٹ عورت تھی وہ. لیکن افتخار نے جب جواب دے پروگرام میں انٹرویو کیا اور کہا کہ آپ پرائم منسٹر تھی اور آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا مرتضیٰ بھٹو کو, تو وہ گفتگو کرتے ہوئے رو پڑی اور وہ اسپیکر اتار کے چلے گی وہاں سے. اس سے زبان ہی نہیں نکلی, بات ہی نہیں نکلی. یعنی عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں, وہ یعنی صدمے کو اس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتی جس طرح مرد کر سکتا ہے. تو دین میں تو قتال اور یہ تو سارا دیکھنا ہوتا ہے. اور یہاں تو میرے بھائی نبی کی جو بیویاں ہیں ان کو قرآن میں آیا ہے کہ نبی اگر یہ آپ کے ساتھ صحیح بیہیو نہیں کرتی ان کو طلاق دے دو. وہ کیا کر رہی تھی؟ یعنی دعوت کے لیے ہرڈل بن گئی تھی نا. نبی علیہ السلام کو یعنی فائنینشلی اس حوالے سے یعنی وہ ایمفسائز کرتی تھی کہ ہمارا نان و نفقہ بڑھائیں. اگر یہ عورتیں یہ خود یہ کام کر رہی ہیں اس کا مطلب وہ دنیا اورینٹڈ زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. یہ مرد ہی ہے جو صبر کر لیتا ہے. تو اگر کوئی عورت خود ہو کس نے دوسرے کو کیسے صبر دے سکتی ہے؟ عورتوں میں بے صبری زیادہ ہوتی ہے. تو نبوت کا کام تو ہے ہی صبر والا ہے. اس میں تو لیڈر نے خود بھی صبر پہ رہنا ہے, اپنے فالوورز کو بھی صبر پہ رکھنا ہے. تو جو عورتیں سب سے پسندیدہ عورتیں کون سی ہو سکتی تھی؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں. ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کتنا ان پہ مشکل وقت ہے. تو یعنی عورتیں سوٹیبل ہی نہیں ہیں اس کے لیے, اللہ نے ان کو ایسا بنایا نہیں. تو اب چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف. ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ اجماع امت ہے, اور اجماع خود اتنی بڑی دلیل ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. قرآن ہمارے سامنے نازل نہیں ہوا, عملی تواتر اور اجماع امت نے اسے ٹرانسفر کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے ختم نبوت کے عقیدے کو بھی عملی تواتر اور اجماع نے ٹرانسفر کیا ہے. اگر قرآن پاک بخاری مسلم میں حدیثیں نہ بھی ہوں تب بھی امت کا اجماع ٹرانسفر کرتا آیا ہے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے, اب اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا. وہ تو درجنوں آیات ہیں قرآن حکیم میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. پھر سورہ سبا کے اندر آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں تو اب اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اور پیغمبر آئے. اور پھر کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, نبوت کی مہر ہے
اور نبوت کی سیل بھی ہے. دونوں چیزیں اس کا ترجمہ ہوگا. خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں اور سیل کو بھی کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے. یہ وہ جج بھی آپ کو پتا ہے نا, جب ڈیسیژن کرتا ہے اینڈ پہ جا کے قلم توڑ دیتا ہے, یہ وہ ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر سگنیچر کیے جاتے ہیں, یہ مہر لگائی جاتی ہے. یہ جج بھی بیٹھے ہوئے ادھر. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ اس کے بعد اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہے, اگر آپ سٹیمپ اس سے مراد لیتے ہیں. اور اگر آپ سیل مراد لیتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں ڈاک کے جو لفافے ہیں وہ سیل ہو کے جاتے ہیں, تالے بھی سیل کر دیے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہیرا پھیری کرے تو پتہ چل جائے کہ یار اس میں کسی نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہیں اور سیل آف دا پروفٹ بھی. سٹیمپ کا یہ مطلب لینا کہ آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ مہر لگوا کے آئیں گے, تو یہ تو مطلب اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے. قرآن پاک کے زمانے کے اندر جب یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اپنے نظریات کے اندر بالکل واضح ہے. اور پھر صحابہ کرام نے کیسے سمجھا اور آگے کیسے ٹرانسفر کیا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بڑی انٹلیکچوئل بات کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. یعنی خاتم النبیین یا خاتم دونوں میں معنی درست ہیں. خاتم کا لفظ احادیث میں ہے, بخاری مسلم میں. خاتم کا قرآن میں خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والا, مکمل کرنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ختم نبوت آپ پر ہوئی ہے, ساتھ ہی کہا گیا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. کیوں؟ اگر آپ کا بچہ کو مرد کی عمر تک پہنچتا تو آپ کی شان کا تقاضا تھا کہ آپ کے بچے کو بھی پیغمبر بنایا جاتا جس طرح اگلے انبیاء کے بچے پیغمبر تھے. اور زید ابن حارثہ کو کہا جاتا تھا زید ابن محمد, منہ بولے رشتے کی ممانعت کی گئی اسلام میں قرآن کے اندر. اور پھر کہا کہ مردوں میں سے باپ ہی نہیں کس کے, وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. یعنی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کا کوئی بچہ جوان ہو گئی نہیں, مرد بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے نا. تو مرد کیوں بنے گا بچہ؟ بچہ اگر مرد بنتا ہے تو اس کو پیغمبر بنانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دینے کے لیے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, صحیح بخاری میں موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام, المتوفا 84 ہجری, ان سے کسی نے پوچھا, یہ یعنی بہت بعد میں فوت ہونے والے صحاب میں سے, نبی علیہ السلام کے بعد 73 ایئرز تک یہ زندہ رہے ہیں. 84 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, بلکہ 86 ہجری میں 75 ایئرز زندہ رہے ہیں. عبداللہ ابن ابی اوفا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ آپ کا ایک بیٹا ابراہیم بھی تھا, طیب بھی, طاہر بھی, قاسم بھی, 4 بیٹے. تو انہوں نے کہا میں نے ابراہیم کو دیکھا ہوا ہے, اور اگر ابراہیم, وہ تو ابراہیم بچپن ہی میں فوت ہو گیا. عبداللہ ابن ابی اوفا کہہ رہے ہیں اسی حدیث میں, اگر وہ زندہ رہتا تو یقیناً وہ بھی پیغمبر ہوتا. اچھا, اب یہ حدیث بھی ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی تھی, کیونکہ آیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں. مرد ان کا کوئی بچہ بن ہی نہیں سکتا, بچپن ہی میں فوت ہو گئے, چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گئے, شیر خواری کی عمر میں. تو عبداللہ ابن ابی اوفا نے دیکھیں یہی رزلٹ نکالا, انہوں نے کہا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اللہ کا پیغمبر بنتا. چونکہ اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ کوئی بچہ بڑی عمر تک پہنچے گا, یہ خاتم النبیین. اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اس لیے وہ جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا. تو یہ چیز انڈورس ہو گئی جو میں نے یعنی تشریح کی تھی, وہ ایک صحابی سے بھی ثابت ہوگی صحیح بخاری کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہی ایک خاص مکتبہ فکر جس نے نبی علیہ السلام کے بعد اس طریقے سے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی ہے, وہ اسی کو کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو آیا کہ ابراہیم اگر زندہ ہوتا تو وہ پیغمبر بنتا, تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت جاری ہے. یعنی آپ بات کا دوسرا مطلب بھی نکال سکتے ہیں, لیکن یہ اس کے اندر فٹ ہی نہیں بیٹھتا, اس لیے کہ وہ صحابی خود ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ وہ زندہ اسی لیے نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اور دوسرا یہ بفرض محال بات کی جاتی ہے, یہ تو قرآن میں سورۃ الزخرف میں آیا, ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. اب اگر اس سے کوئی یہ رزلٹ نکال لے کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے, اور کہ جی لم یلد ولم یولد کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں, اس میں تو واضح ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے. اور بھئی سمجھانے کے لیے کہ بالفرض عیسائیوں کو یہ کہا جا رہا ہے اور بت پرستوں کو کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو, وہ جیزس کرائسٹ کو جو ہے وہ ڈیوینٹی میں کلیم کرتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اگر یہ جیزس کرائسٹ اللہ کے بیٹے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام, تو اے نبی فرما دیجیے سب سے پہلے میں ان کی عبادت کر رہا ہوتا.
کیونکہ اللہ کا بیٹا بھی پھر الہ ہی ہوتا نا, مخلوق تو نہ ہوتا. تو یہ سمجھانے کے لیے, اس سے وہ رزلٹ نہیں نکلتا. پھر آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ ان کے انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. جب ایک نبی فوت ہوتا تھا تو وہ کمانڈ کسی دوسرے پروفٹ کے حوالے کر کے جاتا تھا. جبکہ میری امت کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا, بلکہ یہ جو سیاسی کمانڈ ہے یہ خلفاء کے ہاتھوں میں ہوگی, اور کثرت کے ساتھ خلفاء آئیں گے. وہ خلفاء راشدین تو 5 آئے نا, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. اس کے بعد بھی جو خلفاء ہیں وہ یعنی ٹیکنیکل لینگویج میں ان کو آپ خلفاء بول رہے ہوتے ہیں, ویسے تو ملوک ہیں, بادشاہ ہیں, علام منہاج النبوہ نہیں ہے ان کی خلافت, لیکن وہ کثرت سے حکمران چل رہے ہیں. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ پہلا موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے, عورتوں اور بچوں پہ اپنا خلیفہ چھوڑ کے جا رہے تھے. تو سیدنا علی رو پڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی آپ نے کہتے نا کنو کاٹ لو, ایک گل اور بھی ہے, وہ نال فرما دی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کہ کوئی یہ نہ ہو کہ حضرت علی کے لیے کوئی کلیم کر دے کہ دیکھیں نا کہہ دیا وہی نسبت ہے, تو ہارون بھی پیغمبر تھے تو موسیٰ بھی پیغمبر تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہوئی ہے, یعنی مولا علی کو بھی یہ ٹائٹل نہیں ملا علیہ السلام. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت ہو اور وہ اس میں ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہو. جتنے لوگ گزرتے ہوں اس عمارت کی خوبصورتی کا ذکر کریں, لیکن سارے یہ کہیں گے یار یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے گی, وہ ایک اینٹ میں ہوں. اس سے بڑھ کے اور کیسے سمجھایا جائے؟ جب جگہ یہ ایک اینٹ کی ہے تو کوئی دجال کیسے دعویٰ یہ کر سکتا ہے کہ میں یہ پیغمبر ہوں؟ وہ دجال اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود دجال کہا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ میں عام مولویوں والے والے نہیں پیش کر رہا, میں جو حدیثیں جس کتاب میں اس کے حوالے دے رہا ہوں. اگر کوئی الفاظ مسلم میں تو میں مسلم تک رہوں گا, یہ نہ کہ یہ ابھی بولتا جا رہا ہے جس طرح آج کل وہ ٹیکسٹ میسج جو جھوٹ لکھ کے نیچے لکھ دیتے ہیں بخاری اور مسلم. یہ والا نہیں جائے بھائی, یہ بڑا ذمہ دار بندہ بیٹھے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں, ان میں سے ہر ایک کو یہ زوم ہوگا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہی حدیث ابو داؤد اور جامعہ ترمذی میں آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعوی نبوت کریں گے, اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی سوائے میرے. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا, اور یہاں خاتم کے الفاظ موجود ہیں, بخوتیمہ کے الفاظ موجود ہیں کہ مجھ پر ختم کر دی نبوت. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اس دجال کو پکڑ میں آ جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے. اور میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی ہے سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا نیا چینل ہے ہدایت کا راستہ, اسے بھی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.